नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज से कुछ दिन पहले मुझे दुबई से एक कॉल आई और उससे पहले एक दो वॉइस नोट्स भी थे, एक दो मिस कॉल्स भी थी, मुझे पता नहीं चला। तो फ़ोन पे जब बात हुई तो पता चला कि मेरे जानने वाले हैं वो दुबई चले गए हैं, मुझे बताया नहीं उन्होंने पहले। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, तो हकीम साहब आप मेहरबानी करें, उसका इलाज करें। और उसकी डॉक्टरों ने उसको कहा है कि ये सारी ज़िंदगी जो है वो गंदम नहीं खा सकता, गंदम की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकता, ये जौ की कोई बनी हुई प्रोडक्ट नहीं खा सकता, ये पापड़ नहीं खा सकता, ये बिस्किट्स नहीं खा सकता। इसको सारी ज़िंदगी गंदम से परे रहना है, गंदम इसके लिए जहर है, इसके लिए मौत है। और फिर उसने उनकी रिपोर्ट्स भी मुझे भिजवा दी। फिर रिपोर्ट्स के साथ बताया कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया है और उसका 13 किलो वज़न है सिर्फ अभी। और बड़ी गम का और दुख का इजहार किया, बड़े परेशान थे वो अपने बेटे की वजह से। ज़ाहिर है बेटा बड़ी दौलत है। तो मैंने उनको एज अ मोटिवेशनल प्रीचर कह रहे हैं, मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे उनको हौसला दिया कि भाई इस दुनिया में आज से 50 साल पहले तो लोग इस तरह से गंदम की रोटी नहीं खाते थे जैसे अब खाते हैं, तो वो लोग भी तो ज़िंदा थे। तो अगर गंदम नहीं है तो और कितनी सारी ऑप्शंस हैं। आप चावल की रोटी खा सकते हैं, आप मकई की रोटी खा सकते हैं, आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं। और इन सब जायकों से जो ममनूआ हैं इनसे बचा के रखने की कोशिश करें। बेटा आपका ग्रोथ पकड़ जाएगा, कोई बात नहीं, वेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा उनकी इसकी रिपोर्ट्स भेज दो, तो उन्होंने मुझे उसकी रिपोर्ट्स भी भिजवा दी। ये रिपोर्ट्स में आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रही हैं। तो उसमें जो है वो टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA टेस्ट होता है एक, वो था जिससे ये पता चलता है कि ग्लूटेन को जो आटे के अंदर पाया जाता है, ग्लूटेन जो है उसको उसमें से प्रोटीन्स यानी कि उस आटे में मौजूद ग्लूटेन को एब्जॉर्ब करने और जिस्म का हिस्सा बनाने की कितनी सलाहियत है इस पेशेंट के अंदर। और एक दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम एंटी डिमिडेटेड ग्लाइडिन प्रोटीन एप्टीटॉप्स कहते हैं, जिसे DGP टेस्ट भी कहते हैं, जो ये बताता है कि ये सेलिएक डिज़ीज़ है या फिर ये कोई हमारे इम्यून सिस्टम में कोई डिसऑर्डर है। इसमें भी वो दोनों टेस्ट जो थे वो उसके पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव थे और बड़ी रेंज के साथ पॉजिटिव थे। तो उन्होंने कहा जिसका आप इलाज करें, इसके लिए दवाई बनाएं। आप कहते हैं तो मैं उसे 4-4.5 घंटे की मुसाफत पे, वो बच्चा कश्मीर में कहीं रहता है, तो 4.5-5 घंटे की मुसाफत है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं उसको भिजवा देता हूँ और आप देख लें। मैंने कहा परेशान होंगे लोग, इतना आने की क्या ज़रूरत है, टेस्ट दे दे, तस्वीरें भेज दी बच्चे की। और मैंने उसके बारे में गौर फिक्र और इलाज के बारे में इस तरह तफक्कुर करना शुरू कर दिया जैसे मैं अपनी औलाद के लिए करता हूँ। मैं कोशिश करके सबके लिए ही ऐसे ही करता हूँ। तो फिर वो मुसलसल मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में रहे। फिर बताया कि उसको जो है पेशाब करते हुए भी उसको जलन महसूस होती है और वो बहुत तकलीफ़ में आ जाता है ये। और उसको इसी तरह और भी कुछ तकलीफ़ें बताई जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन थी, कब्ज़ हो जाती है, पेट में दर्द होता है, जिस्म में दर्द होता है, वॉमिट्स होती हैं। तो ये जो सेलिएक डिज़ीज़ है ये बेसिकली क्या है कि जो जदीद साइंस इसको ये कहती है कि कुदरती तौर पे, ये जदीद साइंस इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूँ, जो हमारी मेडिकल साइंस है वो ये कहती है कि किसी भी इंसान में, बच्चे में उसकी रीज़न मालूम नहीं है उनको, वो कहते हैं कि उसके इम्यून सिस्टम के अंदर एक फॉल्ट होता है कि जैसे ही ऐसी कोई चीज़ जिसमें ग्लूटेन होता है, एक प्रोटीन है जो कि आटे में बहुत ज़्यादा पाया जाता है,
تو جیسے ہی وہ گلوٹن کو وہ سینس کرتا ہے کہ انسان کے معدے میں گلوٹن آ گیا ہے، تو اس پیشنٹ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اینٹی باڈیز بنانی شروع کر دیتا ہے اور وہ گلوٹن کو کل کر دیتا ہے۔ گلوٹن جو ہے وہ اس میں سروائیو نہیں کرنے دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی انویڈر ہے، یہ باہر سے کسی بیماری نے حملہ کر دیا ہے، کوئی باہر کی کوئی ایسی انسان دشمن بیماری ہے جو اس کے اندر آ گئی، اس کا وائرس آ گیا، اس کا پیتھوجن آ گیا۔ تو وہ اس کو یہ نہیں جانتا کہ یہ فرینڈلی ہیں، اس کی انسان کے جسم کو ضرورت ہے۔ اب انسان کے امیون سسٹم کے اس ڈس آرڈر کو آٹو امیون ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے کا میڈیکل سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جدید میڈیکل سائنس کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے آلو کھاؤ، وہ کہتی ہے گوشت کھاؤ، پھل کھاؤ، کسی طریقے سے ویٹ بڑھاؤ اپنا، اور یہ چیزیں گندم وغیرہ نہ کھاؤ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری تھرڈ ورلڈ میں کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ ورلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز وہ کہتے ہیں یار اس کو تو پیشنٹ کو تو پھر کسی دوائی کی، ظاہر اس کی کوئی دوائی نہیں بنی، میڈیکل سائنس میں اس کے اوپر کوئی میڈیسن، کوئی کیپسول، کوئی سرنج، کوئی گلوکوز، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو ٹیسٹوں کے پروسیس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اب تھوڑے دن یہ دو ٹیسٹ تو آپ نے کروا دیے، اب ہم اس کے منہ میں کیمرہ ڈالیں گے، اس میں کینیستھیزیا دے کے پیشنٹ کو بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس کا اینڈوسکوپی کرتے ہیں، اس کے منہ میں سے ایک کیمرہ ایک ٹیوب کی شکل میں ڈالتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کو اس میں، وہ اس کے معدے میں سے گزارتے ہیں، وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، تصویریں بنا رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کی بڑی آنت تک کو وہ اسیس کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں سے ایک چھوٹا سا پیس بھی لیتے ہیں بڑی چھوٹی آنت کا۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سیلیاک ڈیزیز ہے، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے ٹیشو ٹرانسگلوٹومینیز IgA کا جو پرابلم ہے وہ ہو گیا ہے۔ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ یہ گلوٹن جو ہے اس کو جذب کرنے کی بچے میں صلاحیت نہیں، یعنی کہ ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا تو اس کا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا، سانپ کا کٹا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ پاؤں نیلے ہو رہے ہیں، وہ گر گیا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ اب یہ سب پتہ تو چل گیا نا بھائی سانپ نے کاٹا، اب پتہ چل گیا نا زہر پھیل رہا ہے۔ اب آپ اس کا علاج کریں گے یا یہ پتہ کریں گے اور یہ سانپ کون تھا، اس کی ماں کا کیا نام تھا، اس کا باپ کا کیا نام تھا، ان کا پیشہ کیا تھا، یہ کہاں کے خاندان کے تھے، یہ کون سی سانپ زبان بولتا تھا، وہ اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی پیشنٹ کا جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ اسی طرح سیلیک ڈیزیز جب پتہ چل گیا آپ کو کہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے اور اس کی وجہ سے اب یہ ساری زندگی میں گندم نہیں کھا سکے گا، تو اس کو بھائی گھر بھیج دو، اس کو ایک شیڈول دے دو کھانے پینے کا، اور یہ بتاؤ کہ ایسے لائف گزارنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسا اس پہ رکتے نہیں ہیں۔ اب وہ جو بایوپسی نہیں چھوٹا سا ٹکڑا لینا، ڈاکٹر کہتے ہیں چھوٹا سا ٹکڑا تو لینا۔ اب وہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ جیسے ہی اس میں سے کسی جگہ پہ چھوٹا سا ٹکڑا لیتے ہیں تو وہ جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کو ٹربو گیئر لگ جاتا ہے، تیزی سے اور زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع۔ ان کو کیا لینا دینا اس بات سے، ڈاکٹرز کو یا جدید میڈیکل سائنس کو؟ ان کے نزدیک تو وہ ایک آبجیکٹ ہے، جو پیشنٹ ہے وہ کوئی زندہ انسان تو نہیں ہے۔ اس آبجیکٹ کے اوپر وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی نئی چیز مل جائے، اس نے تو مر ہی جانا ہے۔ تو وہ اس کو ماں باپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہم بایوپسی کر رہے ہیں، بایوپسی کا نتیجہ نکلتا گیا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے بایوپسی کیا ہے۔ یہاں پہ تو بہت بڑے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ بیوروکریٹس کو، فوجی آفس، بڑے ہائی لیول کے آفیسرز کو، ہمارے دانشوروں کو، کسی بھی شعبے کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ آدمیوں کی سب کی میڈیکل سائنس کے بارے میں جو تعلیم ہے، جو علم ہے وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، بس ڈرے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ جا کے مشینوں کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ ڈاکٹر خوفزدہ کر دیتے ہیں اور اسی خوف کے عالم میں زندگی کے باقی دن گزارتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر میں نے دل میں خیال آیا کسی کا بچہ ہے یار، آپ اس طرح کرو، مشورہ بھی کر لو۔ تو میرے ایک بہت ہی محترم حکیم دوست ہیں، ان کو میں نے پورا کیس اسٹڈی بتایا اور ان کو کہا کہ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے غور فرمائیے اور رہنمائی دیجیے، اپنا مشورہ دیجیے۔ وہ ان کا بھی اپنا ایک تعارف ہے، زندگی ان کی گزر گئی ہے علاج اور حکمت کے علم میں اور سنیاست زندگی زیادہ تر جنگلوں میں۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا حکمت سے، سنیاست سے عشق ہے، اور ان کی زندگی کے کئی سال جنگلوں میں جڑی بوٹیوں کو تلاشتے اور ان کے
کا وائف کو سمجھتے ہوئے گزر گئی ہو، اور ڈاکٹر ہینمن کی طرح انہوں نے اپنے بچوں کی بجائے اپنی ذات کے اوپر دوائیوں کو، جو جڑی بوٹیوں سے دوائیں میں نے اپنی ذات کے اوپر ان کا تجربہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا یہ فلان چیز کے لیے کام کرتی ہے، فلان چیز کے لیے کام کرتی ہے. ایسی بڑی شخصیت کو میں نے ان کی کیس اسٹڈی دیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا کیا کریں، اپنی رائے دے دی. اس پہ بھی میں نہیں رکا. میں نے اس کے بعد میرے ایک بہت ہی محترم ہیں حکیم احسان گوندل صاحب، میں نے بچے کی تصویریں کشمیر ٹو دبئی گئیں، دبئی سے پھر میرے پاس آئیں، تو میں نے کہا کہ اس کی ہاتھوں کی تصویر اس طرح ہاتھیں دونوں ملا کے اس کی ایک تصویر اتار کے دیجیے. وہ بھی انہوں نے تصویر بھجوا دی، وہ میں نے ان کو بھجوائی. کیس اسٹڈی پیشاب کی، پہلا جو یورن ہوتا ہے صبح کا وہ، پھر اس کی زبان کی تصویر، جو زبان باہر نکال کے صبح کیسی ہوتی ہے وہ، اس بچے کی تصویر، اس کی کیس اسٹڈی جو بھی تھا وہ سب، اور پھر اس کے اوپر ایک پریزنٹیشن بھی دی. کیونکہ کئی دفعہ حکومہ حضرات جو ہیں ان کے اندر ایک بیچاروں کے اندر زیادہ تر کے اندر یہ پرابلم پایا جاتا ہے کہ ان کو انگلش آسانی سے سمجھ نہیں آتی. تو اس کے اوپر جتنی بھی میری سیلیک ڈیزیز کے اوپر ریسرچ تھی اس کو میں نے کوشش کر کے 2-3-5 منٹ موٹی موٹی باتیں ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے اس کا، اور اس کا علاج میڈیکل سائنس میں ہوتا نہیں ہے. انہوں نے بہت زیادہ، اور وہ ان کا بھی عشق ہے علاج طب، انہوں نے اس کے اوپر مجھے کئی دفعہ میری بات چیت ہوئی، اور پھر وہ اللہ نے ان کو بہت سارے علم سے نوازا ہے. انہوں نے مجھے اس بچے کے ہاتھ دیکھ کر، ہاتھوں کی تصویر دیکھ کے بتایا کہ اس کو یہ موروثی مرض ہے، اس کے ماں باپ کے ٹیسٹ کراؤ، ان میں سے بھی کسی ایک کو یہ تکلیف ہوگی، اور ان کے ماں باپ کو یہ مرض ہے، میں سے کسی ایک کو ہے ہی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس کی ڈائٹ کیسی ہونی چاہیے، اس کی میڈیسن کیا ہوگی. پھر وہ یہاں پہ رکے نہیں، کافی ڈیٹیل میں بات کرنے کے بعد کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ اس کے اندر، اس کی باڈی میں، اس کے خون میں سوزاکی زہر بڑھ گیا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے ہم فلاں میڈیسن اس کے لیے اس کو دینی ہے، بنانی ہے. یہ سب کچھ بات ہوئی. پھر کہنے لگے، یعنی یہ بڑے قابل آدمی، ضرورت نہیں ہے ان کو. کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو بڑے استاد ہیں، جو میرے مینٹورز ہیں، میں ان سے بھی اس کیس اسٹڈی کو ڈسکس کر لوں. اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے شہر سے گجرانوالہ کا سفر کیا، اور وہ پورا کیس اسٹڈی، اور پھر اس کی جتنی بھی وائس نوٹس تھے، پکچرز تھیں، وہ ساری ان کو بھیجی. تو اس پہ پھر وہ سارا بھی یہ پروسیس چل ہی رہا تھا، اور ظاہر ہے میں بھی کام کر رہا تھا اس کے اوپر کہ اس کو دیکھنا ہے. تو اسی دوران پھر کل میرے پاس ان کا ایک وائس نوٹ آیا دبئی سے. انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساس اور سسر کیونکہ دبئی میں ہی ہیں، پاکستان میں، کشمیر میں ہیں، تو دے آر سیئنگ کہ نہیں وہ ہمارا جو ایک فیملی ڈاکٹر ہے اس سے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری رپورٹس جھوٹی ہوں، اور ہو سکتا ہے مشین نے غلط رزلٹ دے دیا ہو، تو ہم اس کا سی ٹی اسکین کرائیں گے، اس کی پوری باڈی کو مشین میں سے گزاریں گے، پھر ہمارے پاس سے رپورٹ سامنے آئیں گی، تب کنفرم ہوگا اس کو کیا تکلیف ہے. تو تب تک کے لیے اس کا علاج جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا کریں. تو یہ انہوں نے خود سے اپنے بچے کو پش لگا دیا موت کی طرف. ایک بچہ جس کا معدہ ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے، ایک بچہ جس کا جو ہے وہ یورین صحیح پاس نہیں ہو رہا، ایک بچہ جس کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح نہیں ہے، ایک بچہ جس کو بخار ہوتا ہے تو اترتا نہیں ہے، ایک بچہ جس کو جسم میں درد رہتا ہے، وہ لوٹنیاں لیتا رہتا ہے ہر وقت، ایک بچہ جو اپنی خاص قسم کی بیماریوں کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر ضد بہت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اور وہ جس کا وزن کم از کم 22-24 کلو ہونا چاہیے تھا، اس کا آدھا وزن بھی نہیں ہے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں اتنی ساری بات کرنے کے بعد کہ لوگوں کو ایسا معالج چاہیے جس کا سر ننگا ہو، جس کی مونچھیں شیو ہوئی ہو، جس کی داڑھی شیو ہوئی ہو، جس نے سوٹ پہنا ہوا ہو، جس نے ٹائی لگائی ہوئی ہو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کا بڑا کلینک ہو، جس کے پاس ای سی جی مشین ہو، جس کے پاس الٹرا ساؤنڈ ہو، جس کے پاس سی ٹی اسکین ہو، ٹھیک ہے. اور وہ جب اب پیشنٹ اس کے پاس جائے تو پیشنٹ کے پہلے 50,000 روپے کے ٹیسٹ کروائے، پھر اس کے بعد اس کو ڈیل پروڈکٹس کی میڈیسن 3rd کلاس قسم کی کسی کمپنی کی لکھ کے دے. اس سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. غلامی والی سوچ ہے نا، اس سے ہم بڑے، نہیں یہ بڑا آدمی ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بڑی مشین بھائی،
فلاں ٹیسٹ ہو گیا، اب تو پکا پتہ چل گیا. اب تو قرآن اللہ معاف کرے وہی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس مشین کا ٹیسٹ اور اس مشین کا رزلٹ تو غلط نہیں ہو سکتا. اور یہ ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہے. ایسا شخص جو حکیم ہو، وہ اس کی سنت کے مطابق داڑھی ہو، اس نے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہو، جس کا سر ڈھانپا ہوا ہو، جو آپ کی بات غور سے سنے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، جو اس بات پہ یقین نہ رکھتا ہو کہ ایسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہوتی جس کا علاج نہیں ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب زمین کے اوپر ایک بیماری اتارتا ہے تو اس کے ساتھ 70 علاج بھی اس کے اتارتا ہے. جس کا یقین اور ایمان اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر ہو، اور سائنس اگر اس کے خلاف جاتی ہو تو وہ اس کو ٹھکرا دیتا ہو سائنس کی رائے کو. ایسے ڈاکٹرز کی، ایسے معالجین کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے اس طرح کے پیشنٹ کا علاج ڈیلے ہوتا ہے، جیسے وہ ویسے موت کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے. اور ہم مل جل کر، مجھے انہوں نے کہا جی وہ میرے سسر اور میرے سسرال والے چاہتے ہیں کہ اس کا فلاں، تو میں تو نہیں بول سکتا. میں اگر اپنی مرضی سے سب کچھ کروں گا تو وہ کہیں گے اس نے ہماری بات نہیں مانی. او بھائی بیٹا تو تیرا ہے، اگر یہ بیٹا تیرا فوت ہوئے گا، تیرا بیٹا، تو بیٹے سے محروم ہوگا، اور تیرا سسر نہیں ہوگا، اور تیرا کوئی سسرالی رشتہ دار محروم نہیں ہوگا. اور یہ بتائیں، یہ کوئی انہوں نے کوئی مطلب برطانیہ سے اور امریکہ سے میڈیکل سائنس پڑھ کے آئے ہیں آپ کے سسرال والے؟ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں؟ کیا جانتے ہیں یہ طب کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں. حکیموں، یہ جو بڑی بڑی مشینیں ہیں نا، یہ خریدی جب جاتی ہیں نا تو ان کے اوپر ان کے پیسے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا. جس مرضی جس پیشنٹ کو ضرورت ہے اس کو بھی ٹھوک دیتے ہیں اس کے اندر. میں آپ کو ایک آج اس کی وساطت سے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کو سن کے پتہ نہیں آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کو خوشی ہو. کہ طب کی دنیا میں، پاکستان میں حکیموں نے، حکماء حضرات نے ایسا کمال کا کام کیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ جو جدید میڈیکل سائنس اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور مافیا ہے نا، اس کی دکانداری بند ہو جاتی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ پاکستان میں ایسے حکیم موجود ہیں جنہوں نے ڈیزیزز پہ اتنا کام کیا ہے، حکمت پہ اتنا کام کیا ہے، تشخیص پہ اتنا کام کیا ہے کہ علمی طور پہ، الہامی طور پہ، سائنسی تحقیق کے طور پہ، مطالعے کے طور پہ، کہ اس ڈیزیزز کی سٹڈیز کی بیس پہ، اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے انہوں نے انسان کے ہاتھوں میں کچھ ایسی لکیریں دریافت کر لی ہیں جن کا تعلق انسان کی ہیلتھ سے ہوتا ہے. اور اس کو دیکھنے کے ساتھ ہی، ان ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے کے ساتھ ہی، وہ 1 منٹ بہت بڑا ہے، اس سے بھی کم وقت میں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کو مرض اس وقت کیا لاحق ہے، اور اس کو آج سے 5 سال پہلے کیا مرض لاحق تھا، اور اس کو آئندہ کون سی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے. اب آپ کی جتنی بھی لیبارٹریز ہیں، محلے کی لیبارٹری سے لے کے شوکت خانم کی لیبارٹریز تک، وہ سب ایک طرف سائٹ پہ ہو گئی. آپ کروا کے دیکھ لیں کسی دفعہ زندگی میں موقع ملے تو. جی تو چاہتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ بتایا جائے. آپ ایک جگہ پہ آپ کو کسی نے 10 ٹیسٹ بتائے، آپ وہ 10 ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری سے، اس کے 25-50 ہزار جو لگتا ہے لگائیں. اس کے بعد اس ایسے حکیم جو آپ کا ہاتھ دے کے آپ کو آپ کا مرض بتا دے، وہ دیکھیں وہ پوری ڈیٹیلز وہی والی بتا دیں گے. فرق یہ ہوگا کہ وہ آپ سے 50,000 روپے نہیں لیں گے، وہ آپ کا وقت ضائع نہیں کریں گے. وہ جو 15 دن میں رپورٹ آئے گی ساری ملا جلا کے، یہ آپ کو 2.5 منٹ، 2.25 منٹ میں بتا دیں گے. اور وہ 100%، 1000% بالکل ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا کام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ حکیم جعلی نوس پینٹ کو ٹائی پہنتا تھا، نہ حکیم لقمان کا لباس اس طرح کا تھا، نہ اس کے پاس مرسڈیز تھی، اور نہ حکیم اجمل جو تھا، نہ حکیم سعید. تو آج کی دنیا کے لوگوں کو جس طرح کے معالج چاہیے، اس طرح کے معالج تو یہی ڈاکٹر حضرات ہیں. میرے پاس آتے ہیں ایک بہت بڑا قابل ڈاکٹر، میں نام لوں گا تو اس کو شاید تکلیف ہو جائے گی. یورک ایسڈ میں آنکھ کے پیر سوجے ہوئے ویل چیئر کے اوپر، کہا صاحب اس کا کیا علاج ہے، کیا کریں؟ یورک ایسڈ کا تو علاج نہیں کر سکتے. یہ تو گزارش یہ ہے کہ
اتنا کچھ پڑھتے ہیں نا، اتنا کچھ جانتے ہیں، تھوڑا سا میڈیکل سائنس کے بارے میں بھی جانے پڑیں، کچھ چھپی ہوئی چیز تو نہیں رہ گئی اب کہیں پہ بھی. تو گزارش یہ ہے، زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی کے اوپر تجربات نہ کریں، اس زندگی کو ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں، اپنی اولاد کو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیں جن کے ہاتھ میں آپ کی اولاد ایک جیتا جاگتا انسان نہیں بلکہ ایک پروڈکٹ یا ایک کسٹمر یا ایک آبجیکٹ ہے، اور وہ اس کے ٹیسٹ کر 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 کے آپ کی جیب کے اندر سوراخ کر دیں گے، آپ کے برتن بکوا دیں گے، اور اس کے بعد پھر یہی رپورٹ دیں گے جو میں نے پہلے رپورٹ دے دی ہے آپ کو. کسی پیشنٹ کو کسی بھی معالج نے دے دی ہو پہلے ہی. تو اب ایک دو باتیں اور آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو موٹر نیورون ڈیزیز جسے MND بھی کہتے ہیں، اس میں وہ اسٹیفن ہاکنگ بھی مبتلا تھا، اور پھر وہ کافی سال اس کو بھی ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تم 2 سال کے اندر مر جاؤ گے. اس واقعے کے بعد بھی اوپر تقریباً 50 سال زندہ رہا میرا خیال ہے. اس کو موٹر نیورون MND تھی. موٹر نیورون ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہے میڈیکل. آپ دیکھیں نا، ہیپیٹائٹس کا نہیں ہے، شوگر کا نہیں ہے، دل کی مرض کا نہیں ہے، بلڈ پریشر کا نہیں ہے، معدے کے امراض کا، کس چیز کا علاج ہے؟ پروسٹیٹس کا نہیں ہے. جہاں ضروری نہیں ہوتی وہاں پہ بھی آپ سرجری کر دیتے. سرجری کرنے والی کو سرجری کرنی نہیں آتی. وہ جاوید جان باز جیسے لوگ تو موجود نہیں ہیں ابھی پاکستان میں، ایک آدھا ہی تھا جاوید جان باز. تو باقیوں کا کیا حال ہے؟ باقی پوری دنیا کا کیا حال ہے؟ آپ کیا کھلا رہے ہیں؟ سب جگہوں پہ پیراسیٹامول ہی ہے. ساری دنیا میں زینکس ہی ہے. ساری جگہ پہ ایک ہی فارمولیشن ہے، زیلورک کی بھی اور بروفن کی بھی اور پیراسیٹامول سیرپ کی بھی اور کیلسی کی بھی، اور سب کیا ہے؟ آپ ایسی کوئی دوائی تو دیتے ہی نہیں ہے نا جس کو کھانے کے بعد شفا ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوا کھانے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت کو سمجھنے اور صحت کے مسائل کا حقیقی علم عطا فرمائے تاکہ ہم بہتر انداز کی زندگی گزار سکیں. وما علینا الا البلاغ.